बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वाइंड अप विद साराना में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज कोरोना की जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए, अलार्मिंग हो गई है और 154 हलाकतें हुई हैं जो रिकॉर्ड हैं ये तीसरी जब से वो आई है। हमारे हमसाए में भारत में जो कुछ हो रहा है वो बड़ा खौफनाक है और मेरा ख्याल है कि हमारे लिए एक ये जिसे कहना चाहिए वार्निंग है कि अगर हमने अपना किबला दुरुस्त ना किया और हमने SOPs पे अमल ना किया और हमने कोरोना को अगर सीरियस ना लिया तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, खाका मदहन हमारे यहाँ भी ये सूरत हाल हो सकती है। हमारे यहाँ जो कोरोना की ग्रोथ है वो 11% है, जबकि इंडिया में 17% है। जाहिर है उनकी आबादी ज़्यादा, तो 17% बहुत मैटर कर रहा होता है, लेकिन पाकिस्तान भी कोई छोटा मुल्क नहीं है। इन सारी हालात में आज फौज ने बाकायदा एक्शन शुरू कर दिया है। उन्होंने 2 जो है वो रेस्टोरेंट भी बंद कराया, जुर्माना भी किया और SOPs पे अमल दरामद के हवाले से इतलात यही है, इंदिया यही है कि सख्त लॉकडाउन जो है वो देखने में आ सकता है। दूसरी जानिब जो सियासत का कोरोना है वो भी अपनी जगह पे पर फैला रहा है और आज फजल रहमान साहब ने शहबाज शरीफ साहब को फ़ोन किया, उनसे गपशप की, PDM का इजलास बुलाने के हवाले से शहबाज शरीफ साहब को एतमाद में लिया। दूसरी तरफ मरियम साहिबा ने बहुत बड़ा एक इंकिशाफ किया और उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा जो ग्रुप है वो उनके साथ राब्ते में है। यही बड़ी बात है अगर मरियम साहब की इस बात को मान लिया जाए। दूसरी जानिब बिलावल साहब ने भी कोरोना के ऊपर अपने लबकुशाई की और उन्होंने कहा कि हुकूमत की नाअहली की वजह से कोरोना फैला। अगर एयरपोर्ट्स के ऊपर सख्त स्क्रीनिंग की जाती तो शायद कोरोना ना फैलता। अब बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में हमारे जो सियासतदान हैं वो पॉइंट स्कोरिंग से कभी भी बाज नहीं आते और कभी भी वो ये नहीं देखते कि इस वक्त कौम को किस किस्म की बात की ज़रूरत है। वो सामने वाले को, अपने मुखालिफ को कोशिश करते हैं कि हर दफ़ा हर बात के ऊपर लेट डाउन करें, उसे पिछाड़ दें। ज़िम्मेदार सियासतदानों का अंदाज दूसरी दुनिया में देखें तो ज़रा डिफरेंट है, लेकिन बहरहाल ये पाकिस्तान है। और आखिरी बात जिसके बाद मैं अपने प्रोग्राम की जानिब आऊँगा वो ये है कि भारत में हलाकतों पे जो सबसे एक अच्छी बात, अल्लाह ना करे मतलब हलाकतें अच्छी नहीं, लेकिन ये कि पाकिस्तान में भी उन हलाकतों के ऊपर दुख का इजहार किया जा रहा है, अफसोस का इजहार किया जा रहा है। ये हमारे एक अच्छे इंसान होने की अलामत है कि जहाँ पे भी मौत कहीं पे भी उठे मरे, कहीं पे भी लोग मरें और दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, अल्लाह सजनों की खैर रखे। तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन एक सवाल मेरा है, ये है तो बड़ा कंट्रोवर्शियल, लेकिन मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा कि आज उन हलाकतों के ऊपर हमें दुख है तो क्यों नहीं हम ये सोचते कि जब जंग होती है तो दोनों जानिब के जो लोग मरते हैं वो भी तो इसी तरह ही मर रहे होते हैं। आज अगर उनके मरने पे हमें खुशी नहीं हो रही तो जंग में मरने वालों पे हमें खुशी क्यों होती है? ये पाकिस्तान भारत दोनों के हवाले से मेरा सवाल है कि इंसान कहीं पे भी हो इंसान ही है और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस इंसानियत की जो है वो हिफाजत फरमाए। और ये जो एक वबा आई है और ये बार बार आ रही है, पता नहीं इसके पीछे क्या है और क्या नहीं है, बड़ी कंट्रोवर्सीज हैं, लेकिन जो भी है अल्लाह ताला तमाम इंसानियत की हिफाजत करे। और वो ममालिक जो अपने आप को बड़ा सुपर समझते थे साइंस में, आज मैं वो देख रहा हूँ कि वो बहुत ज़्यादा तंग हैं कोरोना के हवाले से। आज प्रोग्राम में मुझे इस हवाले से खुशी है कि आज मेरे प्रोग्राम में 2 एंकर्स जो हैं वो इनवाइटेड है और दोनों ही अपनी अपनी एक ख़ास आइडियोलॉजी रखते हैं और उसके ऊपर स्टैंड करते हैं, उसके ऊपर उन्हें वो खड़े होना आता है। पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो अपनी आइडियोलॉजी पे खड़े होते हैं? या तो पाकिस्तान का दानिश्वर जो है वो किसी तवाइफ से भी ज़्यादा जल्दी बिकने वाला है। यही वजह है कि शायद पाकिस्तानी मुआशरा जो है वो कोई अच्छी बेहतर समत नहीं पा रहा। आज मेरे प्रोग्राम में जनाब इकबाल शाहिद साहब मौजूद हैं, TV पाकिस्तान टुडे के नाम से हमारे ही चैनल पर प्रोग्राम करते हैं। एहसन ज़िया हैं, बड़े ज़बरदस्त कालम लिखते हैं और बड़े अच्छे एंकर हैं। आप दोनों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। मैं आगाज़ करूँगा इकबाल शाहिद साहब से। इकबाल साहब, मरियम साहिबा का ये कहना है कि एक PTI का बहुत बड़ा ग्रुप है जो उनके साथ राब्ते में है। मेरा ख्याल है मरियम साहिबा ने फिर कोई बचकाना सी बात नहीं कर दी? अगर है तो बताने की ज़रूरत क्या है, और अगर नहीं है तो इतनी भड़क मारने की क्या ज़रूरत है? सारा से बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। इसका शुरुआत इस तरह करूँगा कि इतने दरिया को अपनी मौज और तुगयानियों से काम, कश्ती किसी की पार हो या दरमियान रहे। संग दिली की इंतहा आप देखिए कि पाकिस्तान में आज वो भी आपने इंटरव्यू में बताया है कि 154 यानी आज की डेथ रेट है और ये 10 महीने में सबसे ज़्यादा है और पिछले दिनों 150 से क्रॉस करता जा रहा है पिछला जो हफ्ता है। इंडिया की भी आपने बात की है।
وجہ یہ ہم یہاں اس موقع پر بھی اگر اکٹھے نہیں ہوتے اور سیاست کرتے ہیں، مولانا فضل الرحمان کی ابھی آپ نے بات کی، مریم نواز شریف صاحبہ کی بات کی، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات کی، مجھے بتائیے یہ تینوں لیڈر اس موقع پر کیا عوام کو، یا جس کو معاشرہ کہتے ہیں، معاشرتی ذمہ داریوں کو بھی ایڈریس کر سکتے تھے، ان کو کہہ سکتے تھے، اس میں شیئرنگ کر سکتے تھے کہ یہ وبا جو ہے یہ کسی کی لائی ہوئی نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں پینڈیمک ہے۔ اس سے پہلے پوری دنیا میں کئی قسم کے فلو آتے رہے، وائرسز آتے رہے، طاعون آتے رہے، ان کا ایک دورانیہ بڑا مختصر ہوتا تھا، کچھ ملکوں تک محدود ہوتے تھے، لیکن یہ پوری دنیا کو لپیٹ میں لے چکی ہے۔ ہمارا ملک تو آپ کے سامنے ہے کہ وسائل کی بڑی کمی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، اس کی وجوہات کچھ بھی ہوں، لیکن جہاں سوشل سیکیورٹی موجود ہے، جو ملک اپنے یعنی معیشت کو بہت زیادہ ایک آئیڈیل سچویشن میں ہے، وہ بھی گھٹنے ٹیک گئے۔ انڈیا نے جیسی اکانومی جو ہے وہ گھٹنے ٹیک گئی۔ انڈیا نے اپنی ویکسین بنائی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کیا حالت عذار ہے، وہاں یعنی بھی آکسیجن ختم ہوتی جا رہی، کسی جگہ بھی کوئی وبا کا مقابلہ کرنا اور وہ اس ترتیب سے پھیلی ہوئی ہو، وہ آسان کام نہیں ہوتا۔ پاکستان میں اس وقت ہونا تو یہ چاہیے تھا، جس طرح بھی آپ نے کہا، آج بھی سیاسی بیان یہ آیا ہے کہ ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے لوگوں کا رابطہ ہے۔ بھئی رابطہ ہے، کیا کرنے جا رہے ہیں سب کو پتہ ہے۔ جب آپ کسی کو چور کہتے تھے، سلیکٹڈ کہتے تھے، نااہل کہتے تھے، تو پھر اب جب وہ کسی کو ہاتھ ڈال رہے ہیں، بات تو واضح ہے، وہ آپ جہانگیر ترین کی بات کرتے ہیں، انہیں کے گروپ کی طرف آپ کا اشارہ ہے۔ اس وقت تو یعنی پاکستان کی سیاست میں کسی کو شک شبہ تو پہلے ہی نہیں تھا کہ یہاں کوئی آئیڈیل سچویشن ہے، مطلب مفاد پرستوں کے ٹولے ہیں ہر سیاسی جماعت میں۔ انہوں نے اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز کو کم نہیں کرنا، وہ بھلے کوئی ملک میں کوئی تحریک چل رہی ہو، کوئی پینڈیمک ہو، مالیاتی بحران ہو، فارن افیئر کا کوئی مسئلہ ہو، ہم کسی دوسری دنیا میں ہمارے ساتھ تعلقات خراب ہوں، بلاکس بن رہے ہوں، انڈیا ہمارے ساتھ کچھ کر رہا ہو، لیکن ہم ہیں کہ ہم اپنے مفاد میں اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں کہ ہم ہیں تو سب کچھ ہے، ہم نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس موقع پر مجھے بتائیے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں، ان کی اپنی گورنمنٹ کا جو کرتوت پچھلے دنوں رہے ہیں کہ جو بھی فیڈرل گورنمنٹ کا جو ایک ادارہ بنا این سی آئی سی، اس کی کسی بات کو وہ نہیں مانتے۔ جب ان کا لاک ڈاؤن کرو تو وہ کہتے ہیں نہیں کرنا، جب کہتے ہیں نہ کرو تو کہتے ہیں ہم نے کرنا ہے، اور گندم کا بحران ہے تو پھر انہوں نے سٹانس لے لیا۔ وجہ یہ ہے کہ کوئی موقع تو جانے دینا چاہیے، بلکہ پاکستانی معاشرے کی وہ تصویر ان کے سامنے وہ پیش کر رہے ہیں کہ جہاں ہمارا تاجر بھی، جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں کہ انڈیا میں آپ دیکھو کھربوں روپیہ اکٹھا ہوا ہے اس وبا پر، ڈونیشن پر، پاکستان کا کوئی قابل قدر آدمی مجھے بتا دیں کہ اس نے کوئی کروڑوں روپے دیا ہو، بلکہ ایون الٹا انہوں نے یہ کیا ہے کہ مثلا جب یہ پہلے رو آئی تھی، آپ کے سامنے ہے کہ ایک 10 روپے کا جو ماسک 50 روپے کا بیچا، اور ہم نے انہیں پلازما بیچا 6 لاکھ روپے کا۔ ہم نے کوئی چیز یعنی ایسا نہیں کہ جہاں منافع نہیں کمایا۔ ہمارے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم معاشرے کی وہ تصویر ہے جن کو فالو ہمارے یعنی سیاستدانوں کو عوام کر رہے ہیں، نہ وہ کچھ دیتے ہیں، ان پر بھلے جھوٹے ہی الزامات ہوں۔ اس موقع پر ان کو چاہیے تھا ایک قوم کی خدمت کے لیے مثلا کچھ نہ کچھ ڈونیٹ کرتے، کوئی فنڈنگ ریزنگ کرتے، اپنے طور پر کر لیتے، اور معاشرے کو باقاعدہ ٹیچ کرتے کہ حکومت کوئی بھی ہو وہ ساری مسائل کو حل نہیں کر سکتی، معاشرے کے جو اہم لوگ جو ہیں اس بے روزگاری میں اپنے ہمسایوں کو خیال رکھیں۔ احسن، میں نا پولیٹیکل اس بات پہ آنے سے پہلے ایک جو آج کل سوشل میڈیا پہ ایک گفتگو چل رہی ہے، میں وہ ضرور آپ سے شیئر کروں گا، چاہوں گا اس پہ ضرور کامنٹس کیجئے۔ وہ یہ کہ دیکھیں پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی ملک ہیں، وہاں پہ آکسیجن نہیں ہے، یہاں پہ ویکسین نہیں ہے، تو میزائلوں کا بھی مقابلے چل رہے ہیں، اور وہاں پہ وہ گسٹل خرید رہے ہیں یا ہم طیارے خرید رہے ہیں، تو جو عوام ہے جن کے تحفظ کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے، کیا بہتر نہیں تھا کہ یہ دونوں ممالک کچھ پیسے جو ہیں وہ اپنے طبی انفراسٹرکچر پہ بھی خرچ دیتے ہیں؟ دیکھیں آپ نے بہت بڑی درست کی، اور یہ جو سوشل میڈیا میں بات چل رہی ہے میں سمجھتا ہوں یہ غلط نہیں چل رہی، بالکل ٹھیک ہے۔ پاکستان کی عوام ہو یا انڈیا کی عوام ہو، دونوں نصیب جلی ہیں، سوختہ بال ہیں، بیچاری ہر لحاظ سے جل چکی ہیں۔ اگر دیکھیں ہیلتھ کے حوالے سے جو کہ اس وقت سب سے بڑی دنیا کے اندر جو ایک وبا ہے جیسے کرونا کہہ رہے ہیں، اگر وہ آئی ہے اور کافی عرصے سے ہے، انڈیا میں پہلے بھی باتیں ہوتی رہیں، اب بھی ہوتی رہیں، لیکن نہ تو ہمارے میزائل بننا بند ہو رہے ہیں، نہ ہمارے ٹینک بننا بند ہو رہے ہیں، نہ ہمارے جو اور اسلحہ بننا بند ہو رہا ہے، اور ہمارے بارڈرز پر ویسی مقابلے بازی چل رہی ہوتی ہے، لیکن
اتنی تو لوگ جنگوں میں نہیں مرے. پاک انڈیا کی جنگوں کا آپ نکال لیں سارا ڈیٹا تو اس میں دیکھیں کہ کتنی ڈیتھس ہوئی تھی 65 وار کے اندر, 71 کی وار کے اندر, تو آپ کو یہ پتا چلے گا یہ کہیں زیادہ اس سے زیادہ جو ہے یہ یہاں پر جو ہے لوگ مر چکے ہیں دونوں طرف. اگر میں بات کروں پاکستان کمپیریٹیولی بہتر, اور میں بہت میرا اس میں بڑا سرٹن اور مصمم ایک یقین ہے کہ پاکستان میں انشاءاللہ ایسی کوئی سچویشن نہیں ہوتی. پاکستان کے ابھی بھی فگر کوئی اتنے بڑے فگر نہیں ہے میرے پاس لکھے. عمران خان کو ویسے کریڈٹ تو جاتا ہے کہ اس نے اچھا ڈیل کیا, کیا خیال ہے؟ ہاں میں اس کے اوپر بھی بات کروں گا. ڈیل کیا کرنا تھا جی, بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ جی ایس او پیز دیکھیں نا, آپ کو گریجولی چلنا ہوگا, آپ کو دیکھنا ہوگا کہ پہلے ہی کہا جا رہا تھا دنیا میں ایس او پیز پہ عمل درآمد کیا جائے, پھر جی ویکسین آ جائے گی تو ہو جائے گا, پھر ویکسین لگوانی بڑی لازمی ہے. تو آج تک پاکستان کے اندر صورتحال یہ ہے کہ اگر ویکسین اتنی ضروری ہے تو ابھی بھی 65-50 ایئرس کے نیچے لوگوں کو ملی نہیں ابھی تک. یہ تو گورنمنٹ کو چاہیے, اور ہم نے خریدی بھی نہیں. اچھا لوگوں نے خریدی بھی نہیں, اور بھیک کا کٹورا پکڑ رکھا ہے اور بھیک مانگتے آج پھر میں رہے ایک لوگوں لیٹر سے. دیکھ کسی ہاسپٹل کا خیبر پختونخوا کا, وہاں کے باقاعدہ ریٹ لگے ہوئے تھے کہ اگر آپ نے کمرے کے اندر رہنا ہے اور پھر یہ سارا کچھ تو اتنے پیسے 50,000 60,000, اور وہ پوری ایک ڈیٹیل ایک بہت بڑا یعنی پیسوں کا ایک سلسلہ چل رہا ہے وہاں پر. تو پورے پاکستان کے اندر ریاست کا کام یہ تھا کہ اتنی بڑی پینڈیمک ہے تو آپ کا اس حوالے سے کیا کام ہے, آپ نے کیا کیا ہے. مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ اگر ہم نے کرونا کے علاج بھی فوج سے کرانے تو ہم کرنے کیا بیٹھے ہوئے یہاں پر. یعنی افسوسناک بات ہے کہ آپ کی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پوری سول ایڈمنسٹریشن ناکام ہو چکی ہے, تبھی فوج آئی ہے نا اس کو آ کے وہ دیکھ رہی ہے, حالانکہ یہ اس کا کام نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس سے بھی یہ کام لے رہے ہیں تو یہ افسوسناک بات ہے کہ آپ کی سول ایڈمنسٹریشن کہ بالکل ایک میں سمجھتا ہوں کہ بیر چوراہے میں اس کی جو جتنی بھی کیپیبلٹی ہے, اہلیت ہے, قابلیت ہے, وہ کھل کر سامنے آ چکی ہے. پہلے آپ اس کا علاج پولیس سے کرتے رہے, مجھے تو اس پر بھی اعتراض ہے یار پولیس سے کیا علاج کرانا ہے. یہ تو بیسکلی پیورلی ایک میڈیکل ایشو ہے. اگر آپ نے اسے ویکسین دینی ہے یا کچھ بھی کرنا ہے, آپ نے وہاں آکسیجن لانی ہے, آج تک آپ کے ہاسپٹل میں آکسیجن پوری نہیں ہوئی ایسے. لیکن ایک بات تو ہے نا کہ جو اس کو یہ اگر دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ ڈنڈے کی یار ہے, اور جب تک اس کا ہو دیکھیں نا جس طرح سے ہم بازاروں میں ایس او پیز کو پامال کر رہے ہیں اور جس طرح سے ہم عوامی اجتماعات میں ایس او پیز کی دھجیاں اڑا رہے ہیں, ہمیں تو خود تو خوف ہی نہیں ہے. دیکھیں میری بات دنیا بھر میں دیکھیں ایس او پیز کا بھی بڑا عجیب سا رولا ہے, ایک مت ہے پورا کا پورا ایک اس میں مت ہے. یہاں آپ کی ورلڈ ڈبی کہہ رہے تھے کہ ایس او پیز بڑے ضروری ہیں, پھر میں نے خود ان کی سٹیٹمنٹ سنی جو کہ آئیں اور انہوں نے کہا جی ایس او پی ضروری نہیں ہے. ابھی ہمارے پاس بنیادی طور پر علاج کے لیے ہم نے کوئی پیسہ مختص نہیں کیا. آج بھی اب صحت پہ کیا پیسہ دے رہے ہیں, اتنی خوفناک بات ہی ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ کی قومی بجٹ کا ایک بڑا حصہ آپ کی عوام کی ہیلتھ کے لیے ہوتا. اب وہ تو نہیں دے رہے. ہمارے یہاں اسلحہ بن رہا ہے, انڈیا کے اندر اسلحہ بن رہا ہے, لیکن جہاں پیسے کی ضرورت ہے, جہاں انفراسٹرکچر بنانے کی ضرورت ہے, ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے. ہم عوام کو مردے الزام ٹھہرائی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے ایک حد تک میں مانتا ہوں کہ ان کی بھی غلطی ہے, لیکن پاکستان کے اندر دیکھیں پہلے ریکوری ریٹ دیکھ لیں. پاکستان کی تقریباً 22 کروڑ سے 23 کروڑ کے قریب لگ بھگ آبادی ہے. اس وقت بھی جو فگر آپ کی چل رہی ہے 7,90,000 جو لوگ ہیں وہ افیکٹڈ ہوئے ہیں, اور 6 لاکھ سے اوپر جو لوگ ہیں 6,86,000 لوگ ریکور کر چکے ہیں. ان کے پاس کوئی ویکسین نہیں ہے. پاکستان کے اندر یہ دیکھیں یہ بڑی پازیٹیو ہے صورتحال پاکستان کے اندر کہ پاکستان کے اندر ریکوری ریٹ بہت زیادہ ہے یہ جو کرونا کے حوالے سے. اور میرے اس کے حوالے سے بڑے جی میرے اس میں ریزرویشن ہے. کرونا کی جو کٹ ملتی ہے جس کے اوپر یہ بتایا جاتا ہے کہ جس کسی شخص کو کرونا ہے یا نہیں ہے, میں بڑے وثوق سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ 70% صحیح بتاتی ہے, اس میں 30% سے زیادہ جو ہوتا ہے چانسز آف ایرر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, میں ذرا شاید اقبال شاہد صاحب کی طرف جاتا ہوں. اقبال شاہد صاحب, اب بات تو خیر ایسے ہی برسبیل تذکرہ بیچ میں آ گئی. کیا اچھا ہوتا کہ ماضی کی حکومتیں ایسے ہاسپٹلز بنا دیتی جو آج کی صورتحال کا سامنا کرتے. عمران خان پہ تو ہم یہ نہیں ڈال سکتے کہ جی یہ ناکامی ہے, آکسیجن نہیں ہے, ہاسپٹلز میں کیپیسٹی نہیں ہے. کہ تو 35 سال سے جو لوگ حکمران تھے انہوں نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ؟ سہارن صاحب, سب سے پہلے تو آپ نے انڈیا اور پاکستان کی جنگوں کی بات کی کہ اتنا زیادہ اسلحہ بنا رہے ہیں یہ لوگ, اور پھر دونوں اٹامک یعنی کنٹریز ہیں. یہ بات بالکل آپ کی درست ہے. اصل میں جو بینیفیشریز ہیں اس میں وہ اور جو لوگ ہیں اس میں جو ایسا امن نہیں چاہتے وہ پرابلم ہے. کاش ایسا آئیڈیل ہو. جب ابھی ہم دیکھتے ہیں انڈیا میں کہ وہ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں پہ اذانیں دو آپ کے اللہ زیادہ مانتا ہے, ان بات وہاں تک آ گئی. اس سے پہلے کتنی نفرت کرتے تھے. جب انسان مرنے پر آتا ہے تو پھر وہ سوچتا ہے, اور شاید آئندہ وہ سوچ بھی لے یا ایسا کوئی تحریک اٹھے. اللہ کرے آپ کی یہ خیال. اور گو مودی گو جو ہے وہاں پہ اس ٹائم ٹرینڈ ہے سوشل میڈیا کا ہیش ٹیگ سب سے زیادہ اس ٹائم جو غربت تو دونوں ملکوں میں ہے. باقی آپ کا یہ سوال ہے کہ اس وقت پاکستان میں ہاسپٹل کی جو سچویشن ہے, ہسپتالوں کے متعلق میری کئی ڈسٹرکٹ میں پوسٹنگ بھی رہی ہے, اور آپ اندازہ کریں کہ ہاسپٹل بنانے میں کئی ایسے شروع میں یعنی پاپولر جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیصلے کیے گئے جن کی وہاں ضرورت نہیں تھی.
میں ساتھ ہی دیپالپور کی مثال دیتا ہوں کہ آپ جہاں جا کے دیکھ لیں، آج سے 20-25 سال پہلے تو دور دراز علاقوں میں بیسک ہیلتھ یونٹ بنے ہوئے، پورا ہاسپٹل ہے، اور وہ ذمہ داروں نے اپنے ڈیرے بنائے ہوئے تھے. اسی طرح آپ کا نزدیک سڑک پر ہے، وہاں ہم نے خالی کروایا. اور یہ تو نزدیک علاقے میں، اس کا مطلب یہ ماننا پڑے گا کہ نواز شریف دور میں ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز تو بنے پھر بنے، لیکن اس ترتیب سے جب لاہور کی پاکستان کی آبادی تو آپ کو 3.37 کروڑ تھی، متحدہ پاکستان 1951 میں، پتہ ہے نا آپ کو. اب 22 کروڑ صرف ہم ہیں، اور لاہور کی آبادی اس وقت 2 کروڑ یا 1.5 کروڑ ہو چکی ہے. یہ تو 2 کروڑ تو 2 کروڑ لگا لیں. مانی ہوئی ہے. مجھے وہیں گنگا رام، وہیں میو اسپتال، وہیں گلاب دیوی، مجھے بتائیے کتنی جو ہونے چاہیے. لاہور میں اور بھی ہاسپٹل ہونے چاہیے تھے. کیوں ایسے بنے لاہور میں کچھ ہاسپٹل؟ میاں نواز شریف صاحب کے دور میں 1-2 بنے ہیں، ٹیچنگ ہاسپٹل بنا ہے. ٹھیک ہے، کہنے کا مقصد یہ کہ چلو اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ پرانی بات ہے، کیسے وہ آ جائے گی. بنانے چاہیے تھے. جب لاہور یعنی آبادی 2-3-4 لاکھ رکھی تھی تو اس وقت ہاسپٹلوں کی تعداد دیکھ لیں اور پھر ملٹی پلائی کرنے کتنے ہونے چاہیے تھے. اب صورت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پل بننے کی بجائے اچھا تھا کہ 2-3 ہاسپٹلز بن جاتے بڑے. چلو یہ تو سیاسی ہے، بات درست ہے آپ کی. بس میں نے اس کا حساب لگایا تھا، اگر پلوں کی آپ بات پتہ ہے اورنج ٹرین پر، اگر وہ جو ہم نے اس وقت سبسڈی دے رہے ہیں اس کی 200 بسیں آتی ہیں ایک سالانہ، 200 بسیں خریدی جا سکتی ہیں، ہر ڈسٹرکٹ کو دی جا سکتی ہیں. وہ دی جاتی اگر تو سفر بہتر ہو جاتا ہے. یہ ایک شہر کو دینے کی ضرورت نہیں تھی، ایک علیحدہ مسئلہ. اب بات آپ کر رہے ہیں کہ پولیس کی آپ نے بات کی تھی کہ فوج آ گئی ہے. پولیس بھی اسی ملک میں پہلے بھی ایکٹ کرتی رہی ہے، اور پولیس کا جو حال ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یعنی سیولائز معاشروں میں حکومت ایک اعلان کرتی ہے، باقاعدہ بتاتی ہے، جس طرح بھی حسن ضیاء صاحب نے کہا کہ یہ تو میڈیکل کا شعبہ تھا، میڈیکل ڈاکٹر سارا دن ٹی وی پر بیٹھے رہتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ بڑی خوفناک وبا ہے. سیولائز معاشروں میں لوگ لا ابائڈنگ ہوتے ہیں. مجھے بتائیے، مسلمان ملک ہو، پڑھا لکھا ملک ہو، اور قربانیاں دے کے حاصل کیا گیا ہو، یہاں ٹریفک کے اشارے کے اوپر پولیس کے 10 لوگوں کو لگانا ضروری ہے؟ کیا مجھے نہیں پتا کہ میں ٹریفک کا اشارہ میں نہ کاٹوں؟ میں 2 جرم کرتا ہوں. ایک جب میں آفینس کرتا ہوں اشارہ کاٹنے کا، دوسرا جب میرے ساتھ کھڑا اشارہ نہیں کاٹ رہا اس کے حق تلفی کرتا ہوں، توہین کرتا ہوں اس کی. تیسرا میں پرووک کرتا ہوں باقیوں کو بھی کہ مجھے فالو کرنا. اور دوسرا آپ دیکھیں اسرائیل کی اب ہم مثال دیتے تھے، انہوں نے یا کہتے ہیں کہ انہوں نے ماسک کو بالکل کہا ہے کہ بھی اس کو نہ لگائیں. انہوں نے ٹوٹل اس کی ویکسین نکال، لیکن اس میں ایک بات جو ہے وہ ڈسکس کرنے والی ہے. ابھی انہوں نے یہ جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جب یہ پینڈیمک آیا تھا تو انہوں نے جو خریدی فائزر سے پہلے ہی آرڈر دے دیا، اور آرڈر دیا تو ان کو 50% زیادہ یعنی چارج ان سے کیے گئے. ان کا جی بالکل آنے چاہیے. مجھے بتائیے اس وقت پاکستان میں جو کئی دفعہ ایکٹیویشن ہے، صبح موٹر چل رہے ہیں، اگر یہاں کوئی بندہ منگوا لے اور اس کا نیت بھی صاف ہو، بھلے میاں نواز شریف کی حکومت ہو یا پی ٹی اے کی ہو، تو عدالتوں سے اسٹے بھی آ جاتے ہیں، وہ لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. نیب والے ان کو پوچھتے ہیں. پاکستان میں کام کرنا زیادہ مشکل ترین کام ہے. یا تو وہ ادارے جو کام کرنے والے ہیں ان کو کرنے دیا جائے، تو یا پھر ایسا سسٹم بنا جو ان سے پوچھ لیا جائے کریں یا نہ کریں. ہمارے فیصلے ڈیلے ہیں. ابھی جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ اس سسٹم کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ ہے؟ 100% آپ دیکھیں کہ جب چینی کی کمیشن بنا تھا تو کس نے 2 منسٹری پاکستان میں چلتے رہے جب تک چینی مہنگی نہیں ہوگی. 3 کورٹس میں تو گئے نا. اب تو فیصلے آ چکے ہیں، پبلک کی امانت ہے. باقی یہی میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں یہ ضروری تھا کہ کوئی فیصلے کیے جائیں، اور اس موقع کے اوپر یہ پوائنٹ سیکورنگ سے نکل کے، جس طرح حسن ضیاء نے کہا، یہ میں ان کی بات بالکل نہیں مانتا کہ جی پاکستان میں ریشو کم ہے. یعنی ہم وہ ٹائم کا انتظار کر رہے ہیں کہ ریشو بڑھ جائے. ہمیں چاہیے کہ کم از کم اس کو بھی پریکاشنری میئر بالکل طریقے سے کرنے چاہیے. عوام کا بھی فرض ہے، اور خاص طور پر ہماری جو مساجد ہیں سب سے اہم، ہمارا جو ایک یعنی اللہ تعالیٰ کی اسلام کے صدقے ہمیں ملا ہوا ہے کہ ہر محلے میں مسجد ہے، ان کو ایکٹیو کریں اور مولانا صاحبان کو بتائیں کہ یہ لوگوں کو تبلیغ کریں. آپ معاشرہ ایک دوسرے کی مدد کرے. معاشرہ لوگوں کو ماسک مہنگے ہیں ان کو خود لے کے دے. غریب 10 ماسک 10 بچوں والا نہیں خرید سکتا. سینیٹائزر، خوراک، یہ مسلمان معاشرہ ہے. خوراک دینے سے، دیگیں پکانے سے بہتر ہے کہ لوگوں کی روزی روٹی کا معاشرہ بھی. ایک بریک لے لیں، پھر میں احسن کی طرف جاؤں گا اور بات یہی کروں گا کہ جو ابھی اقبال شاہد صاحب نے پوائنٹ اٹھایا ہے کہ جو مساجد ہیں ان کا استعمال جو ہے وہ ہونا چاہیے اور علماء اکرام کو سامنے آنا چاہیے. لیکن علماء اکرام نے تو جو پچھلے دنوں میں ایس او پیز کی خود جو کچھ کیا اس پہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. پلیز ڈونٹ گو اوے.
جی ویلکم ایک ناظرین. احسن اقبال شاہد صاحب کی بات تھی, اس کے بعد آپ اس کا جواب دینا چاہ رہے تھے, تو میں چاہ رہا ہوں براہ راست آپ سے کہوں کہ جی کیا کہنا چاہتے ہیں. جو ہے نا یہ جس کے علاج کے حوالے سے پہلی بات ہے کہ آپ یہاں پہ کہا گیا جی ویکسین اس کا علاج ہے, دنیا بھر میں کہا جی ویکسین نکل گئی, اوکے جی ویکسینیشن ہو گئی, تو اب میرا خیال اس کا علاج جو ہے ویکسینیشن ہے. اگر یہ ہے, حالانکہ میری اس کے بارے میں ریزرویشن, آپ دنیا کی کسی بھی حکومت سے پوچھ لیں جس نے ویکسین تیار کیا کہ کیا اس کو لگوانے کے بعد مجھے کرونا نہیں ہوگا, وہ کہیں گے جی ہاں میں اس کو شیورلی نہیں بتا سکتے, ماسک بھی لگانا پڑے گا, یہ بھی سوشل ڈسٹینس بھی. اچھا دیکھیں, آپ کو N95 ماسک تھا چائنا کے اندر جب آیا تو سب سے پہلے N95 ماسک کہا گیا تھا کہ یہ روک سکتا ہے, باقی کسی ماسک کی اسپیسیفکیشن ہے ہی نہیں. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ماسک جو ہے جو ہم 20-30 روپے کا ماسک لیتے ہیں یہ ہم پہن سکے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ ہے کہ ہماری ریاستوں نے اس کے علاج کے لیے جب یہ آیا تھا پوری ریسرچ ورک ہونا چاہیے تھا پاکستان کے اندر شعبے تیار ہونے چاہیے تھے, جو آپ کے ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں وہاں ریسرچ سینٹر نکالے جانے چاہیے تھے اس کے علاج کے لیے. یہ نہیں کہ دنیا کو علاج نکالے تو ہم آگے اس کو کریں. اچھا ہم نے ایسا کچھ کام نہیں کیا. سنا رہے تم کہ پاکستانی جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہ اس قابل ہیں کہ وہ خود ریسرچ کرنا چاہیے نا جی, بالکل کرنا چاہیے. جب دیکھیں مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ اگلی وار آپ کی شاید اسلحے کی نہ ہو, آپ کی وائرس کی وار ہوگی, اور آپ کسی کی فوج کو مارنا, کسی کے اداروں کو مارنے کے لیے یہ وائرس کافی ہے. تو ہر ملک اور خاص طور پر پاکستان ایک 7ویں ایٹمی قوت ہے, اسلامی دنیا کی پہلی ایٹمی قوت ہے, اس کو تو بہت ضروری ہے کہ یہاں پر ریسرچ سینٹرز ہونے چاہیے. پروفیسر جو ہے مسعود صاحب جو ہیں KE کے, انہوں نے مجھے ایک خوشخبری ایک دفعہ سنائی تھی کہ ہم یہاں پر شدرہ کے قریب ان کا جو مین جو ہے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی جو ہے اس کا جو ایک کیمپس ہے وہاں ہم وہ ریسرچ سینٹر بنا رہے ہیں, اور اندر آئندہ سے وائرل جو بیماریاں ہوں گی اس کو ہمیں ریسرچ کرنی پڑے گی, یہ بڑی ضروری ہے. ورنہ کوئی بھی باہر کا ملک آپ کے یہاں وائرس بھیجے گا اور آپ کی پوری نیشن کو ختم کر دے گا. تو ایک تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کی ریسرچ اس ملک میں ہونی بہت ضروری تھی. دوسری, اگر ویکسین تھی, اگر آپ نے مان لیا ویکسینیشن کے ساتھ حل ہے تو پھر ساری قوم کو لگائیں, اس پہ پیسہ لگائیں, دیں, کیونکہ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا آپ پیسے بھی نہیں دے رہے کسی کو, اور صرف ہے کہ ماسک پہن لیں, سوشل ڈسٹینس, اور یہ بیماری کا علاج نہیں ہے, نہ اس سے بیماری نے رکنا ہے. تدارک تو ہے نا, ایسا تدارک تو ہے. اچھا یہ تدارک نہیں ہے. آپ کی جتنی بھی ریکوری ہوئی ہے, آپ دیکھیں ہمارے میڈیا نے بڑا ظلم کیا. پہلی ویو آئی, آپ کے 6000 لوگ جو تھے, دیکھیں میں نے ساری فگر پڑھتا رہا, 2.5 لاکھ لوگ افیکٹڈ ہوئے, 2 لاکھ اور 40,000 سے اوپر جو لوگ تھے وہ خود ہی ریکور ہو گئے کسی ویکسینیشن کے بغیر. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو پبلک ہے اس میں اسٹرینتھ ہے. بندہ ایک بھی مرنا جو ہے وہ بری بات ہے, نہیں مرنا چاہیے, لیکن اس کے اندر ایشو کیا ہے؟ اس کے اندر پہلی بات ہے کہ آپ کی جو ویکسینیشن کے لیے جو پورا سسٹم ہے وہ بہت سارے سوالات ہیں. آپ کے علاج کے اوپر یہ جو ماسک والی بات ہے, یہ بہت سارے اس کے اوپر سوالات ہیں. اس کے اندر آپ چلے جائیں گے, ہمیں ایک بہت بڑی ریسرچ کی ضرورت تھی جو ہم نے نہیں کی. ہم نے اپنی قوم کو, میں کہتا ہوں جی اب چھوڑ دیں, جو بیمار ہو گیا اس کو آکسیجن چاہیے, تو اگر آپ کہتے ہیں آکسیجن بڑی ضروری ہے تو ہسپتالوں میں وہ آکسیجن وافر مقدار میں آج ہونی چاہیے تھی. تو پچھلے کئی ماہ سے ہم لیکن ایسا نہیں, میری بات سنو نا یار, 2.5 سال کے اوپر تو نا سارا رکھو, 35 سال سے جو لوگ یہاں سر یہ ویو آئی ہے, دیکھیں یہ ویو آئی ہے اس دور کے. نہیں ویو تو آئی ہے, لیکن کیا ہاسپٹلس کا انفراسٹرکچر اس قابل ہے ہمارا اب نئے سینٹر بن رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں, میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ آپ نئے سینٹر چلے, آپ کے پاس نہیں ہے, آپ جو پہلے سے موجود ہیں ان کی کیپیسٹی کو تو پورا کر دیں. وہاں تو کوئی آپ ایمرجنسی بنیادوں پر جو کام ہوتے ہیں وہ کر لیں. اگر رہ دے کہ عوام نے خود ہی کرنا ہے, خود ہی سوشل ڈسٹینس, اس کے بعد آپ ان کو جوتے مارے ہیں. اصل مسئلہ یہ تھا کہ آپ کا جو بجٹ تھا آج بھی 2 پوائنٹ کچھ آپ صحت پہ دے رہے ہیں. اب دے کیا رہے ہیں صحت کے اوپر پوری قوم کو؟ اگر پر پرسن میں نکالوں تو ایک گولی کے لیے ان کا جو صحت کا بجٹ ہے پر پاکستانی میں 2.5 روپے سے زیادہ نہیں ہے. آج بھی آپ اس کو تقسیم کر کے دیکھ لیں تو 2.5 روپے میں تو ایک گولی نہیں آتی. سو آپ نے عوام کی صحت کے اوپر گورنمنٹ جو تھی اس کی پالیسی کیا ہے؟ آپ تو پولیس کے لیے چاہتے ہیں ڈنڈے مارے, آپ پہلے دن سے ایسا پاکستانی حکمرانوں کا عوام ایشو نہیں ہے نا کہ ان کی صحت کے لیے کام کیا جائے. میں سابقہ کی بات نہیں کر رہا, سابقہ بھی اسی میں شامل ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ ایک آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں اگر آپ کہتے ہیں اتنی بڑی ویو آئی ہے خوفناک, تو پھر اس کے لیے ایمرجنسی اور فوری سٹیپس کی بھی ضرورت تھی. آپ نے فوری سٹیپ پچھلے 6 ماہ 7 ماہ میں کیا کیا ہے؟ اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے پوری ملک کی اکانومی برباد ہوگی. آپ اگر اس کو لاک ڈاؤن میں چلے جائیں گے تو جس ملک کے اندر 70%, عمران خان صاحب کی میں بہت ساری باتوں پہ اختلاف کرتا ہوں, لیکن اس بات پر میں ان سے ایگری کرتا ہوں. میں ان کو کہتا ہوں بالکل ٹھیک ہے, یہ بندہ یار اس کی بات سنیں, پرائم منسٹر غلط بات نہیں کر رہا. آپ کے ملک کی اس خطے غربت سے 70% نیچے آبادی جا چکی ہے, لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں. آپ ان کو باندھ دیں گے لاک ڈاؤن کے سلسلے میں تو آپ دیکھیں یہاں بہت بڑا فساد برپا ہوگا, آپ روک نہیں سکیں گے. آپ کی جو ڈیولپ کنٹریز ہے وہاں لوگوں کے گھروں میں بیٹھے ہوئے انہوں نے ہر چیز پہنچائی ہے, تب جا کے وہ
لاک ڈاؤن وہاں پہ ہوئے لیکن ہیں. اقبال شاہد صاحب ہم تو اس قابل نہیں ہے نا کہ لوگوں کو گھروں میں پہنچا سکیں. وہ ٹھیک ہے جتنا ثانیہ نشتر جتنا مرضی احساس پروگرام کے تحت کر لیں, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آ جائے, لیکن وہ تو ہاتھی کے منہ میں زیرے والی بات ہے نا سر. تو قوم کو خود ریئیکٹ کرنا پڑے گا اس حوالے سے. احسن جاز صاحب نے جو باتیں کی ہیں ان کے دل کی ایک اچھی آواز ہے. صرف ایک بات میں صرف ایک پوائنٹ میرا کر لیجیے گا, پلیز. میں ضرور بات کروں گا. یہ اتنی بڑی ویو آئی, سب کچھ ہوا, ہمارے ڈیفنس بجٹ میں پیسے کم ہوئے یا زیادہ ہوئے, وہاں ایک پینی بھی کم نہیں ہوا. تو بات یہ ہے کہ آپ ڈیفنس, آج قوم کا ڈیفنس اسلحے کے ساتھ نہیں ہے. آج آپ کو سمجھنا ہوگا کہ آپ نے جو اس بار اضافہ ہوا تھا وہ نہیں لیا تھا. جی میں وہی بتا رہا ہوں, اس وقت بھی آپ کی قوم کا ڈیفنس اس وقت جو ہے وہ آپ کی ریسرچ, میڈیسن اور ان کی صحت کی سہولیات ہے, اس پہ آج آپ کو ایمرجنسی طور پر اپنے باقی سارے جو بجٹ ہے اس کو کم کر کے آپ کی صحت پہ لگانے ہوں گے. آپ نہیں لگائیں گے وہاں تو آپ ایک پیسہ کم نہیں کر رہے, اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی احسن صاحب کی بات کا بھی جواب دیں. میں یہاں پہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ہمیں جو ادھر بجٹ ہے اس کو کٹ ڈاؤن کر کے ہمیں ویکسین خریدنی چاہیے؟ بنگلہ دیش نے جو ہے وہ 1.25 کروڑ کے قریب ویکسین جو ہے وہ لی ہے, ہم نے ابھی ایک بھی نہیں لی. جو کمپنیوں نے خریدی بھی ہے وہ بھی عدالتوں کی نظر ہوئی ہے, اسٹے یہ وہ, کیا کریں ہم؟ اور یہاں ہمارا خراب بھی ہوئی, چوری بھی ہوئی, وہ بھی واقعات ہے. اصل میں تو احسن جاز صاحب نے پہلے تو سول گورنمنٹ پر بات کی, پھر انہوں نے کہا جی فوج کو کٹ لگانا چاہیے. بس فیصلہ کرنا کیا ہے, دونوں کام نہیں ہوتے. یعنی آپ جب کوئی ملک میں اگر کوئی سیلاب آئے تو ہمیں چاہیے کہ سیلاب پہلے روک لیں, فوج کا کٹ لگا دیں. مسئلہ یہ ہے کہ سول گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ پلاننگ پر ہم بات کر سکتے ہیں. کیا یہ ملک اگر مثلا اس کی جی ڈی پی ریٹ جو ایوب خان کے زمانے میں ہوتا تو ہمارے پاس پیسے ہوتے اور ہم ایسے ہوتے, یا جب یہ پاکستان ابھی اٹامک ابتدائی مراحل طے کر رہا تھا, شاہ فیصل زندہ تھے, کرنل قذافی زندہ تھے, بڑے بڑے لوگ ہمیں یعنی ملک کو فیسیلیٹیٹ بھی کرتے تھے. اب مسلم دنیا جو ہے اس میں ایک ہی مسلمان ملک ہے جو ایٹم بم بنانے کے بعد سخت سینکشن میں چلتا جا رہا ہے. یعنی اس کی مخالفت جو زیادہ ہے آپ کے سامنے ہے, اور اس کو گھیرنے کے لیے تمام یورپ ممالک اس کے ساتھ ہیں. رہا کہ فوج کی بات ایک لائن سے آگے بڑھتے ہیں کہ انہوں نے 2640 کلومیٹر جو افغانستان کا بارڈر تھا وہ کس نے فینس لگائی ہے. بھئی مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم بار بار جب کو آتے ہیں فوج کے کردار آگے چلتے پہ تو ڈیبیٹ کر ہی نہیں رہے. پاک فوج کا جو کردار ہے اس ملک کی بقا استحکام کے لیے نہیں, ہمارا آسان شکار ہے نا, کوئی شک نہیں ہے. اور ابھی ریسنٹلی جب وہ کیا کہتے ہیں بجٹ میں اضافہ ہوا ہے دفاعی, اس پہ تو فوج نے میرا نقطہ نظر جو ہے عوام کی جو سہولت ہے, جو ہر چیز وہ کریں, آٹا مہنگا ہے تو فوج کو دینا چاہیے نا, مہنگا تو فوج کا اس کو پیسے ملنے چاہیے نا. ٹھیک ہے. اچھا سر, میرا پوائنٹ ہے وہ جب یہ کہتے ہیں جی ویکسین جب ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور ہم سے بھی پرانے ہمارے والدین, اس وقت بھی پاکستان میں ویکسینیشن ہوتی تھی اور وہی ممالک دیتے تھے. آپ کے منہ لگے ہوئے لگے ہیں, گول گراری والا گول والے لگے ہوئے, لگا ہوا ہے. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ یہ باقاعدہ طور پر وہ ایک WHO جس کو آپ کہتے ہیں یہ اس پر کام کرتا ہے, سارے ممبر ہوتے ہیں تمام ممالک, اس میں فنڈنگ بھی ریز ہوتی ہے. امیر ممالک زیادہ دیتے ہیں, غریب ممالک کم دیتے ہیں. اب رہ کی بات کہ ویکسین لگانی چاہیے, اس کے رزلٹ کیا نکلے ہیں. اس وقت جو ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے وہ 14,000 آدمی میں سے ایک آدمی انفیکٹ ہوا ہے, یعنی ایک پازیٹیو چیز ہے. اس میں کوئی ایسی بات, اور باقی رہے گا کہ کسی بندے نے مرنا ہے سہرانا صاحب تو وہ تو آب حیات ہی پیے تو بچے گا, ورنہ کچھ بھی اس کو علاج کروا لے مر جائے گا. یہ ایک پازیٹیو چیز ہے جو ویکسین کے اس وقت رزلٹ پوری دنیا میں آئے ہوئے ہیں وہ باقاعدہ طور پر بڑے ہی پروڈکٹیو ہیں. اس لیے ویکسین کے متعلق وہ ڈاکٹر صاحبان کی جو رائے ہے اسی کو ہمیں فالو کرنا پڑے گا کہ اسے لگوانا ہے. رہ کی بات کہ ماسک لگانا ہے یا نہیں لگانا, تو وہ ظاہر ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں کنسنسس ہے. وہ صرف ہمارا ملک ہی نہیں ہے, سوائے امریکہ کے چند جگہوں پر جہاں اب انڈیا میں آپ نے دیکھا کہ جو ایکسپوجر ہوا ہے, جب ہم اس طرح کے للے تللے پنجر پیر اور دم درود اور یہ درباروں والا سلسلم, تو انڈیا نے بھی دیکھ لیا کہ کمبھ میلہ جو ہے وہاں جا کے نہا کے دیکھ لیا, گنگا میں شنان کر کے. ہم نے بھی ٹوٹ کے دماغ کی اصل سائنس جو ہے نا یہ حقیقت ہے. سائنس یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اسے ماننا پڑے گا کہ جو سائنس کہہ رہی ہے ہمیں اسے اپنے ٹوٹکوں سے اور تومات سے نکل کے وہی ماننا پڑے گا. وجہ یہ کہ سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ یہ خطرناک ہے, اس کی پہلی رو دوسری رو تیسری رو آئی ہے. اس لیے ہمیں عوام کو ٹیچ یہ کرنا ہے دو طریقے سے. ایک تو اپوزیشن اور حکومت ایک پیج پر آئے, اور اس وقت 40,000 جو ہے آپ کے پاس ڈوز آ چکی ہے, یعنی آپ نے صرف 15,000 آپ کو ڈونیشن ملی ہے, 25,000 آپ نے خریدی ہے, یہ پرائیویٹ کے علاوہ ہے.
وجہ یہ کہ جتنا آپ کے پاس فنڈ ہے آپ نے اتنی خریدنی ہے. سر لیکن فنڈ نہیں ہے تو آپ کچھ فنڈ پہ کٹ مار دینا یار. یہ ٹھیک بات کر رہے ہیں. عوام کی زندگی سے زیادہ بھی کوئی چیز آپ ہے. ڈیولپمنٹ کو ختم عوام کر کی زندگی سے سڑکوں کی تعمیر زیادہ ضروری ہے. یہ ٹھیک ہے. بسوں کو سبسڈی بند کر دیں بسیں آپ. یہ ہاں آپ اورنج ٹرین بند کر دیں, سبسڈی روک دیں اور اس سبسڈی کی آپ وہ سبسڈی دینی پڑے گی. نہ کیوں دینی پڑے گی؟ آپ کیا آزاد ملک نہیں ہے؟ لون ہے, خود مختار ملک نہیں ہے. لون ہے آپ کا, وہ سبسڈی دینی پڑے گی سوائے آپ بجلی کا خرچہ بچا سکتے پھر ہیں. انسان مرتے رہے. ہاں صرف آپ یہ کر سکتے, آپ کی بات درست ہے, جیسے نئے پروجیکٹ ہیں, نئے مثلا سڑکیں بنا رہے ہیں, ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, اس کو روکیں فی الحال, پہلے لوگوں کی جان بچائیں, تب اس کے یہ جب حل ہو جائے گا مسئلہ تو پھر ہم آگے. ٹھیک ہے. احسن کیا یہاں پہ میں اس پروگرام میں میرے ایک تجویز ہے میں دے رہا ہوں, آپ دونوں اس پہ کامنٹس کیجئے گا کہ دیکھیں اس ابتلا کے موقع پہ ہر پاکستانی بہت پریشان ہے, اور مخیر حضرات کا تو نہیں میں کہتا جو بلینز ہیں, لیکن جو میڈیوکرز ہیں, لوئر مڈل کلاس کے لوگ ہیں, وہ اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. بہت بڑی تعداد میں جو ہے راشن تقسیم ہو رہا ہے. ابھی میں نے بریک کے اندر زبیر انصاری صاحب سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کئی ہزار راشن پیک جو ہیں وہ تقسیم کے, کئی ہزاروں میں. تو یہ دیکھیں اس طرح کے بڑے مخیر حضرات موجود ہیں, لوگ موجود ہیں. تو یہ میری رائے یہ ہے. اچھا میں سوال آپ سے کروں گا, لیکن جاوید اقبال ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں, ہیلتھ کرتے ہیں اور بڑا ایکوریٹ ہیلتھ رپورٹر ہے, میں ان سے کچھ معلومات لینا چاہ رہا ہوں. لیکن ایسا آپ سے جب میں آؤں گا تو آپ نے اس پہ بات کرنی ہے کہ میری رائے یہ ہے کہ کیا جتنے ارکان پارلیمنٹ ہے اپنی ساری ایک ماہ کی تنخواہ جو ہے کیا وہ کرونا فنڈ میں نہیں دے سکتے نہیں یہ لوگ, سوائے لڑائی کہ میں اس پہ آپ نے کامنٹ کرنا ہے, لیکن میں پہلے ذرا جاوید کی بات کر لوں. جاوید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جاوید صاہب کیا پوزیشن ہے لاہور کے ہاسپٹلز میں, آکسیجن کی کیا پوزیشن ہے؟ خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے ہمیں اگر ایک کرائسس ایک دم اچانک کار پڑے تو کیا ہمارے لاہور کے ہاسپٹلز اتنے کیپیسٹی رکھتے ہیں کہ وہ اس پریشر کو ڈیل کر سکیں گے؟ رحمت صاحب اس وقت انتہائی خراب ہے لاہور سمیت پورے پنجاب کی بڑے شہروں کی. جو پنجاب میں ٹوٹل کرونا مریضوں کے لیے بیڈز ہیں مختص کیے گئے ہیں وہ 4286 بیڈ ہیں, جن میں سے 646 جو ہیں وہ وینٹیلیٹر کے لیے مختص ہیں, وینٹیلیٹر ہیں ان پر. ان میں سے جو اب تک 410 بیڈ جو ہیں اب تک وہ یعنی کہ ان پہ مریض موجود ہیں. اسی طرح جو لاہور سمیت پورے پنجاب میں 2951 آئسولیٹڈ جو وارڈز ہیں وہ اس میں مختص کیے گئے. لیکن بات آپ نے کی آکسیجن کی, آکسیجن کی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ یہ نایاب ہوتی جا رہی ہے. سرکاری ہسپتالوں میں جو بیک وقت ہوتا ہے آکسیجن کی ذخیرہ ہوتا ہے وہ صرف 2 دن کے لیے ہوتا ہے. اگر 2 دن کے سپلائی نہ آئے, خدا نخواستہ روڈ بلاک ہو جائیں یا اور آفت آ جائے تو آکسیجن تیسرے دن کے لیے ہمارے پاس ذخیرہ نہیں ہوتی. یہ بھی آپ کو بتاؤں گا یہاں پہ کہ صورتحال انتہائی خراب یہ ہے کہ جو ڈوز ہیں آکسیجن کے اور بلیک مارکیٹنگ اس وقت عروج پر ہے. جو 47 لیٹر کا ایک جو سلنڈر ہے اس کی قیمت 800 کی مقرر کی گورنمنٹ نے, لیکن اس وقت جو لاہور میں 3500 سے لے کر 4000 سے 5000 سلنڈر جو مل رہے ہیں, اور اس میں جو کوالٹی ہے وہ بھی پور اس وقت آ رہی ہے, اور جو اس کا ویٹ ہے وہ 25 سے 30 لیٹر پر آ گیا ہے. یعنی کہ مافیا نے اس میں سے 12 سے 14 کلو گرام جو آکسیجن ہے وہ کم کر دی ہے. یہ صورتحال ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز اور نرسز جو پرائیویٹ جو خدمات دینا چاہتے ہیں اس وقت لاہور کی آپ بات کر رہے ہیں تو میں ڈی ایچ اے کی بات کروں گا. ڈی ایچ اے میں صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ہر گھر کے اندر 1 سے 2 جو مریض ہیں وہ موجود ہیں کورونا کے, اور انہوں نے اپنے گھروں کے اندر آئسولیٹ کیا ہوا ہے کیونکہ سرکاری ہسپتالوں میں پراپر آکسیجن نہیں مل رہی مریضوں کو. میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں. اچھا ایک منٹ ٹھہریے گا, یہ بھی بتائیے گا کہ جو یہ آکسیجن ہے یہ ہر پیشنٹ کے لیے تو ضروری نہیں ہے نا, جو کریٹیکل اس میں چلے جاتے ہیں یہ ان کے لیے ضروری ہے, اور جو کرونیکل بیماریاں کیری کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کورونا کا شکار ہو جاتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے. جو ایک عام آدمی کو اگر کورونا ہو جائے تو اس کے لیے آکسیجن ضروری نہیں ہے. دیکھیں جی اس کے لیے تو جو تندرست ہے, جو آکسیجن کی مقدار اس وقت جو عام بندے کے جسم میں ہونی چاہیے وہ 94 لیٹر ہوتی ہے ایٹ اے ٹائم ایک بندے کے اندر, جو سرکولیٹ کرتی ہے پورے جسم کے اندر. اگر اس سے پریشر کم ہوتا ہے تو پھر آکسیجن پہ پڑتا ہے. یہاں پہ ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں,
60 साल से ऊपर राना साहब जो मरीज हैं, जो क्रोनिक डिजीजेस में मुब्तला हैं, जिसके ज्यादातर फेफड़ों के मरीज हैं या दिल के मरीज हैं, उनको भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जो इस वक्त नायाब होती जा रही है शहर के अंदर। और हमारे बहुत सारे मरीज उनके लवाकिन ये बता रहे हैं कि प्रॉपर ऑक्सीजन हुकूमत जो है, हॉस्पिटलों की इंतजामिया जो है वो ऑक्सीजन की बचत कर रही है। और जो इस वक्त एमरजेंसियों में जो कोरोना के मरीज हैं वो पड़े हैं बेजारो मददगार पड़े हैं, उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन वसाइल नहीं है अस्पतालों के अंदर कि हर मरीज को वो वेंटिलेटर दे सकें, उसको ऑक्सीजन दे सकें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल, बहुत शुक्रिया। ऐसा मेरा पहला सवाल, दूसरा सवाल अब इसमें शामिल हो गया। जावेद इकबाल ने तो जो नक्शा खींचा है वो कोई अच्छा नहीं है, और अगर आने वाले दिनों में अल्लाह ना करे कि ये प्रेशर डेवलप हुआ तो फिर तो ये बड़ा एक हमारे लिए डिजास्टर। मैं वही पिन पॉइंट कर रहा था कि आपको काफ़ी टाइम मिल गया था, आपको ये सारा कुछ करना चाहिए था, लेकिन हमारी रियासती निज़ाम ने वो सारा कुछ नहीं किया। अब इश्यूज़ क्या डेवलप हो रहे हैं? एसआर साहब, जब जंग होती है ना तो वॉर लाइक सिचुएशन के अंदर 3 चीज़ों पर का बिजनेस बड़ा टॉप पे जाता है। एक जाता है आपका असला, दूसरा जाती है आपकी खुराक, तीसरी जाती है आपकी मेडिसिन। उस दौरान जो भी रियासती निज़ाम होता है वो ये कोशिश करता है कि कोई होर्डिंग नॉन लोगों को एक तो खुराक मिलती रहे, दूसरी मेडिसिन मिलती रहे। अभी जो सिचुएशन डेवलप होने जा रही है और कई सालों तक मुझे आगे नजर आ रही है वो यही है कि जिसके अंदर आपकी खुराक का निज़ाम और आपका मेडिसिन का इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस बन चुका है। होर्डिंग है और ज़ख़ीरा अंदोज़ अपने टॉप पे चले गए हैं। ये जो फौज को दिया गया है, ये मैं आपको बता देता हूँ, मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि इस चीज़ को फोर्सी करते हुए कि अगर ये सिचुएशन अल्लाह ना करे पाकिस्तान में डेवलप होती है तो कहीं ऐसा ना हो कि जो खुराक की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले हैं वो इंतहा पे पहुंच जाएं, मेडिसिन वाले इंतहा पर पहुंच जाएं। तो फौज ने इस चीज़ को खुद से टेक ओवर कर लिया ताकि ऐसी कुछ सिचुएशन पाकिस्तान में डेवलप ना होने दी जाए। ये काम था आपकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का कि होर्डिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी और प्रॉफिट। अगर आप थोड़ा सा इनकी रिसर्च पे चले जाएं तो चीनी जो चोर हैं या चीनी ऊपर जो कारोबार कर रहे हैं वो आपको पार्लियामेंटेरियंस मिलेंगे, वो आपको ब्यूरोक्रेट्स मिलेंगे, वो आपको सीनियर पुलिस अफसरान मिलेंगे। जो सवाल था सेल जी मैं उससे भी आ रहा हूँ। इसी तरह आपके जितने भी होर्डिंग्स के नेटवर्क या कार्टल है उसके ऊपर आपकी जो रूसा है, जो आपकी अशराफी है, मुल्क की पावरफुल जो कॉरिडोर पावर्स में मौजूद है वही ये बिजनेस कर रही है। इसको रोकना खुद आपकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का काम था, लेकिन वो खुद ही उसके अंदर इन्वॉल्व है। डेफिनेटली फिर फौज को आना पड़ा, उसको देख रहे हैं कि इस सिचुएशन को ना होना चाहिए। बेसिकली इस स्टेप की तरफ से आए हैं। अच्छा, अब इसके बाद आता है कि आपके जो मुल्क का सारा पैसा है आप गरीबों से बार बार मांग रहे हैं। अवाम तो देखें पहले ही 47 किस्म के इंडायरेक्ट टैक्सेस दिए, दूध से लेकर बच्चे के दूध से लेकर जूते के तस्मे तक और ऐनक से लेकर माचिस तक 37 किस्म के इंडायरेक्ट टैक्सेस अवाम की जेबों से निकाले जा रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम के बारे में ये बड़ा झूठ बोला जाता है पाकिस्तानी टैक्स नहीं थे, और पाकिस्तान में तो 99% लोग टैक्स दे रहे हैं। वो टैक्स देते ना जिन्हें ना पता है या असल में बता रहा हूं, जो चाहे टैक्स रो बचा नहीं सकते, छुपा नहीं सकते। वो जो 1% है कौन से हैं? वो जो आपके पार्लियामेंटेरियन जो इनकम टैक्स नहीं देते। अच्छा, ये इनको अब आपको उसकी लाइन में लाना पड़ेगा कि वो असल में मुखय्यर हज़रात है। अवाम तो टैक्स देती रही, लेकिन अवाम का रियासत में क्या आपका इत्मीनान रहेगा? आपने यहाँ आपको पता है थोड़े पहले यहाँ पर गवर्नमेंट लेवल पर मूव चलाई गई, वो नवाज शरीफ साहब के दौर में भी चलाई गई, वो पिछली गवर्नमेंट के दौर में भी चलाई गई। यहाँ आपको पता है कि वो डैम टैक्स लिया गया, डैम पर पैसे खड़े किए, वो किधर चले गए पैसे? ठीक है, एक बात है। अच्छा, इसमें सिर्फ एक लास्ट पॉइंट सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, आपके पार्लियामेंटेरियंस, आपके यूजेस, सबसे इनको रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा। इनसे पैसे लेकर ये जो सिस्टम खराब हुआ है उसको ठीक किया जाए। ठीक है, इकबाल शाहिद साहब आप तो आखिरी बात दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि ये जो ऑक्सीजन है सबसे पहले इसका ख्याल इसलिए करना चाहिए कि जो इंडस्ट्रियल जो यूनिट है उनमें बड़ी सप्लाई होती है, उसको बंद करके सबसे पहले हॉस्पिटल को देनी चाहिए। इंडस्ट्री क्या करेगी? दूसरा मैं कहता हूँ जो मुखय्यर हज़रात, जब भी आपने बात की, एक दो शख्सियत का जिक्र भी किया है, तो काश ये अच्छा हो कि वो अपने तौर पर लाखों किस्म की वैक्सीन मंगवा के अपना आखिरत के लिए यानी बेशक कुरानदाजी करके हॉस्पिटल को दे दें, खुद तकसीम करें, मुआशरती ज़िम्मेदारी भी। और तीसरा, अगर मतलब ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं और उनमें सारे ही तो MP नहीं, हम और आप भी शामिल हैं, एक बोरी छिपा सकते हैं, छिपाई है, वो भी खुदा का खौफ करें। अगर नहीं तो उनको बाकायदा इनका निशान बनाया जाए, उनको बाहर निकाल के जूते मारे जाए, उनका सामान जब्त किया जाए। बहुत शुक्रिया। स्टेट जो है उस पर कार्रवाई करे। बहुत शुक्रिया इकबाल शाहिद साहब, एहसन ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन मैं एक सवाल आपके सामने छोड़ के जा रहा हूँ कि जो कौम एक ऐसे मरहले पे जब इंसान तड़प रहे हों और इंसान मर रहे हों, उस मौके के ऊपर भी उन्हें अपने पैसे कमाने की पड़ी हो,
जो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स के अंदर ऑक्सीजन कम कर रहे हैं और जिन्होंने 800 का जो सिलेंडर था उसको अब 2300 2000 तक ले गए हैं, क्या उन्हें मरना याद नहीं है? हम मुसलमान खुद को कहते हैं रमज़ान का महीना बरकतों वाला महीना है, अल्लाह से हम ये मांगते हैं कि अल्लाह हम पे बड़ी रहमतें करे। क्या हमारे पास अब लोगों को देने के लिए रहमतों की गुंजाइश खत्म हो गई है? और ऐसी कौम जो खुद पे रहम नहीं कर रही होती, अपने इर्द गिर्द के लोगों पे रहम नहीं कर रही होती, किस मुंह से अल्लाह से कहती है कि अल्लाह हम पे रहम कर? किस मुंह से हम अल्लाह से ये मांग रहे हैं कि अल्लाह हमें इस मुश्किल इब्तिला की घड़ी में हमें बचा ले? क्या कभी हमने अपने गिरेबानों में झांका है? हमारी ये जो झोली है जिसमें इतने सुराख हो चुके हैं मुनाफकत के, झूठ के, दगा के, धौंस के, धांधली के, बेईमानी के, रियाकारी के। हम कहते हैं कि हम नबी के मानने वाले उनके उम्मती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन गशा फलैसा मिन्ना। हम मिलावट भी कर रहे हैं, हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी कर रहे हैं, हम इंसानों को मरता देख रहे हैं और उसके बाद अपने पैसों के पीछे ज़बानें निकाल के, हलकूम से बाहर ज़बानें निकाल के हम वहशी दरिंदों की तरह भाग रहे हैं। क्या ऐसे लोगों को ही कौम कहा जाता है? ये सवाल मैं आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ, ज़रूर सोचिएगा। अस्सलाम वालेकुम।